अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो नावल है वो है अंगना फूल खिलेंगे, किस्त नंबर 14। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। किस बात का जश्न हो रहा है? सब ने चौंक कर नवारद को देखा। सानिया बेख्तियार खड़ी हुई। सामने खड़ी नताशा को देखकर इसका रंग उड़ गया था। मैं तो मिलने आई थी इरम से, मुझे नहीं पता था यहाँ कोई रस्म हो रही है। वो मुस्कुराई। आ जाओ बेटी, खैर से तुम्हारी सहेली की मंगनी हो रही है। दादी ने नताशा को पहचाना नहीं था, वो समझी इरम की कोई सहेली है। फिर तो मैं बहुत अच्छे मौका पर आई, नताशा चहकी। इरम ने पजल होकर सानिया को देखा। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे मौका पर पहुंची हो, बैठ जाओ, अभी मुंह मीठा करवाते हैं। हम्म, तुम क्यों रख गई? रस्म करो। दादी ने नादरा को टोका, फिर खुश होकर सबको बताया, हम तो अंगूठी भी साथ ही लाए थे। नताशा बैठते बैठते रुक गई। इसने बेहद हैरत से पूरे माहौल को देखा। गोया अब गौर किया, अंगूठी नादरा आंटी क्यों पहनाएगी? पता नहीं सवाल किससे था। जवाब तुरंत दादी की तरफ से आया, अब लड़का नहीं आया तो लड़की की माँ ही पहनाएगी। नताशा का मुंह खुल गया। इसने भी यकीनी से सानिया को देखा। सानिया ने इसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चलो नताशा, मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। नताशा हाथ छुड़ाकर 2 कदम पीछे हटी। क्यों जाऊं? फिर मुड़कर सबको देखा। रिश्ता मेरे घर भेजा और अंगूठी इरम को पहनाई जा रही है। जिन्हें नहीं भी पता था वो भी हद तक एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। अंकल आंटी, ये क्या तमाशा है? इरम ने खफत से सर झुकाया। कसूरवार नहीं थी मगर शर्मिंदगी होने लगी। मुझे क्या पता, मैं तो नहीं आया था, इनसे पूछो। शबीर साहब ने कनी कतराई। अबैद की संजीदा और नाराज़ निगाह सानिया पर जम गई। सानिया इस निगाह की तपश को पूरी तरह महसूस कर रही थी। उसे किसी भी तरह इस सिचुएशन को संभालना था। नताशा, आई एम सॉरी, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। हमें नहीं पता था कि इरम और वसीम एक दूसरे को पसंद करते हैं। पता नहीं था मेरे घर क्या लेने आई थी। नताशा चिल्लाई। और ये तो मुमकिन नहीं कि तुमने इरम को ये बात ना बताई हो। तुम मुझसे हर बात करती हो। तफ़ीक और आसिया परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अबैद का ज़ब्त जवाब दे गया, इसकी इसकी बहन का ख़ास दिन ख़राब हो रहा था। देखें, आपका जो भी मसला है आप घर जाकर हल करें, ये मौका नहीं है ऐसी बातों का। मसला यहाँ है तो यहीं हल भी यही करूँगी। इसने भड़क कर इरम को देखा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, ये जानते हुए भी कि वसीम के साथ मेरा रिश्ता तय हो रहा है। इस पर डोरे डालते, इस पर अपनी अदाओं का जाल फेंकते, तुम्हें ज़रा हया नहीं आई? बस बहुत हो गया बेटा, ये क्या बेहूदगी है? तौफीक साहब को गुस्सा आ गया। आप जाएं यहाँ से। बीबी, हमें रिश्ता करना है अपने जैसों में, तुम्हारे जैसी ज़ुबान दराज लड़की के साथ हमारा गुजारा ही नहीं। अब जाओ, दफ़ा हो यहाँ से, जूतों समेत हमारी आंखों में घुसी आ रही हो। दादी ने मज़ीद लथाड़ा। नताशा, चलो यहाँ से, मत तमाशा करो। सानिया ने इसका बाजू पकड़ा। ये मेरा ससुराल है। तुम हर्ट हुई हो, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, खुदा के लिए चलो मेरे साथ। वो गुस्से में आग बगोला होती नताशा को घसीट कर वहाँ से ले जाने लगी। नताशा की ज़ुबान गोया जहर उगल रही थी। इसका हर लफ्ज़ इरम के वजूद को नीलो नील करता गया। मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए हाँ कर बैठे थे और तुमने मुझसे मेरा मंगेतर छीन लिया। कभी खुश नहीं रहोगी, मेरी बद्दुआ है। वो गासिब नहीं थी मगर गासिब कहलाई। वो हयादार थी मगर बेहया कहलाई। इसने किसी गैर मर्द को आँख उठाकर नहीं देखा था मगर डोरे डालने वाली समझी गई। इरम का जिस्म पसीना पसीना होने लगा। हर कोई बोल रहा था और न जाने क्या क्या बोल रहा था। नताशा को सानिया घर से बाहर निकाल लाई थी मगर इसकी आवाज़ अब भी घर की फ़िज़ाओं में चिल्ला रही थी। तौफीक गिला कर रहे थे, इन्हें पहले नताशा के घर वालों को बताना चाहिए था। इस घर की औरतें। शबीर साहब फुदक रहे थे। दादी नताशा को कोस रही थी। आसिया को कलक होने लगा कि क्या उन्होंने गलत फ़ैसला कर लिया। ये घराना इनकी नफीस तबीयत बेटी के काबिल कहाँ था। बेटियों के मामलात बहुत नाजुक होते हैं, इतनी लापरवाही नहीं दिखाई जा सकती। सानिया तीर की तरह इरम के पास आई। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, आई एम सॉरी यार, इसका मुंह तोड़ कर आई हूँ। ख्वाम खां तुम्हें बातें सुना गई, इस सब में मेरा कसूर तो नहीं था। इसने जल्दी से टिशू खींचा और इरम के माथे पर आया पसीना साफ करने लगी। दफ़ा मारो ऐसी मुंह फाड़ दीदा हवाई लड़की, हमारी इरम के कदमों की धूल के बराबर भी नहीं। दादी ने हाथ झाड़े। अब ख़त्म करो, बहुत नताशा हो गया। जल्दी से रस्म करो। और मिठाई इसके मुंह में ठूंसी। राबिया जब चुप और गुमसुम थी, रह रहकर घर वालों पर गुस्सा आ रहा था। सब इनकी बेवकूफ़ियाँ जो आज गले पड़ रही थी। नादरा ने शर्मिंदगी से पर्स से अंगूठी निकाली और इरम का हाथ पकड़ा मगर इसने हाथ छुड़ा लिया।
اس کی ضرورت نہیں۔ کیا مطلب؟ ثانیہ سٹپٹائی۔ ارم کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک نظر اپنے ماں باپ اور عبید کو دیکھا۔ ثانیہ نے نتاشا کو بھیج کر جو الفاظ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہے تھے وہ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ کمینی، کیا کچھ بولتی چلی گئی، گلی کے آخر تک مجھے باتیں سناتے، ارم پر الزام لگاتے ہوئے گئی ہے۔ نہ جانے کس کس نے سنا ہوگا۔ جس رشتے سے بننے سے پہلے ہی میری ذات پر سوالیہ نشان لگا دیا ہو، میرے کردار کو مشکوک کر دیا ہو، میں وہ رشتہ کیسے نبھا سکتی ہوں؟ جہاں سب ہکا بکا رہ گئے، وہیں نہ جانے کیوں مگر آسیہ اور توفیق نے اپنے اندر سکون سا اترتا محسوس کیا۔ ارم نے آگے ہو کر دادی کا گھٹنا ہولے سے چھوا۔ مجھے معاف کر دے دادی، لیکن مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے، وہ کہہ کر رکی نہیں، تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے اتنی گہری خاموشی تھی جیسے کائنات سے سارے لفظ اٹھ گئے ہوں۔ پورے گھر کی خاموشی کو اس کے قدموں کی چاپ روند رہی تھی۔ بے چینی، جوش، ہیجان انگیز خوشی سے اسے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ ابھی گھر والے خوشخبری لے کر آتے ہوں گے، جس کی ہمراہی کے خواب دیکھے وہ اس کے نام کر دی گئی ہے۔ وسیم کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر دروازے سے لپٹ رہی تھیں، مگر وہ واپس ہوئے تو چپ گم سم نظریں چراتے ہوئے اس کمرے میں گھسا تو کوئی اس میں دادی مٹی کی ڈھیری کی طرح تخت پر ڈھہ گئی۔ کیا ہوا؟ انکار ہو گیا، ثانیہ نے تھکے تھکے انداز میں بتایا۔ وہ بھی ساتھ ہی چلی آئی تھی۔ انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ وسیم کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ بتاتی ہوں۔ نادرا کے دل میں نہ جانے کیا آئی، وسیم کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ ثانیہ دادی کے پاس بیٹھ گئی، جو سرد آہیں بھر بھر کے ماحول کو مزید ٹھنڈا کر رہی تھیں۔ انہیں دکھ ہی بہت ہوا تھا۔ آسیہ کی بیٹی گھر میں آ جاتی تو ان کا بڑھاپا ہی سنور جاتا۔ اچھا کوئی بات نہیں، زیادہ دل پہ نہ لیں، ثانیہ نے تسلی دی۔ تمہیں وہیں رہنا چاہیے تھا، دادی نے ٹوکا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا، میرا بھائی اس قابل نہیں تھا کہ اسے یوں ٹھکرایا جائے۔ دادی کو حیرت کے ساتھ ہلکی سی خوشی ہوئی۔ ثانیہ نے غصے کو ٹالنا سیکھ لیا تھا۔ بڑی غیرت والی ہے ارم، عزت پر بات آئی تو کس دلیری سے خود کو علیحدہ کر لیا۔ اتنی سی عمر میں ایسی سوچ؟ ہاں بھئی، بیٹی کس کی ہے، ماں کی تربیت نظر آ رہی ہے۔ دادی اپنے دھیان میں بول رہی تھی۔ ثانیہ کو تکلیف سی ہوئی، اندر کچھ ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی۔ ارم کے لیے سب کچھ اتنا آسان کیوں؟ ہاں وہ وسیم سے محبت جو نہیں کرتی، ورنہ کھونا اتنا آسان نہ ہوتا۔ وہ اٹھ کر اندر آ گئی۔ ارم نے خود انکار کیا ہے، نادرا نے بے حد مختصر لفظوں میں قصہ سمیٹ دیا تھا۔ نتاشا کا ذکر گول کر گئی۔ اب جان چھوٹ ہی گئی تھی تو اچھی بات تھی، وہ ارم کو بہو بنانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وسیم متحیر رہ گیا۔ اس کی انگلیوں کی پوروں میں اب بھی گلاب کی خوشبو مہکتی تھی۔ اس کی انگلی کی پور میں اب بھی کانٹے کی چبھن تھی۔ عبید اس سے الجھ رہا تھا۔ تم نے جلد بازی کیوں کی؟ ہم اپنی قسمت کا فیصلہ دوسروں کی خواہشوں پر نہیں کر سکتے۔ کوئی کچھ بھی کہہ دے، ہم اسی رخ پر چل پڑیں گے۔ یہ ہماری زندگی ہے، اسے ہم دوسروں کی خواہشوں پر نہیں جی سکتے۔ پسندیدگی ہو یا محبت، میرے لیے سب سے آخری نمبر پر ہے۔ میرے لیے میرا وقار، میرا کردار اور میری عزت نفس سب سے پہلے ہے۔ وہ یہ الفاظ کہنا چاہتی تھی مگر نہیں کہا۔ ثانیہ اور عبید ایسی باتیں اپنی ذات پر لے جاتے تھے، بس اتنا ہی کہا اور چپ سادھ لی۔ کیا کروں گی ایسے رشتے کا جس کے ہونے سے پہلے ہی میرے کردار پر انگلیاں اٹھنے لگیں؟ عبید تعجب سے بہن کو دیکھنے لگا۔ اتنا اچھا نہیں بنتے ارم، زندگی گزارنے کے لیے تھوڑی خود غرضی بھی ضروری ہے۔ تھوڑی ہو یا زیادہ، جہاں خود غرضی آ جائے وہاں بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی ذات میں درویش تھی۔ عبید مزید کچھ بھی نہ کہہ سکا، مگر نادرا نے بہت کچھ کہا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا، اس لڑکی نے تمہیں بیوقوف بنایا ہے۔ وہ تو تم سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، بس ہمارے گھر میں فساد ڈالنا چاہتی تھی، جس طرح ان کے گھر میں ثانیہ کی وجہ سے ہوا۔ امی کیا بات کر رہی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں تھا، ارم ایسی لڑکی نہیں ہے۔ ثانیہ ہکا بکا رہ گئی۔ رابعہ ٹکر ٹکر ماں کا منہ دیکھنے لگی۔ کیوں ہمارے گھر فساد نہیں ہوا؟ یہ ہمارے آگے کھڑا نہیں ہوا اور اب منہ پھاڑ کر انکار کر دیا؟ میری بات مان لو، وہ صرف ثانیہ سے بدلہ لے رہی تھی۔ بڑی معصوم بنتی ہے، معصوم ہے نہیں۔ پہلے میرے بیٹے کو محبت کے جال میں پھنسایا، اب نہ کر دی۔ کیا چاہتی ہے میرا بیٹا جا کر اس کی منتیں کریں؟ امی ایسا نہیں ہے، اس نے یہ سب نتاشا کا نام ابھی منہ سے نکلا بھی نہ تھا کہ نادرا نے رابعہ کو لتاڑ کر رکھ دیا۔ چپ کر، اسے بہانا چاہیے تھا نا، بہانا۔ وسیم کو چپ لگ گئی۔ وہ رات اس پر بہت بھاری تھی، پہلی محبت، پہلا پیار، پہلا احساس۔ وہ ارم سے پوچھنا چاہتا تھا مگر پوچھ نہ سکا، چپ چاپ واپس لوٹ آیا۔ وہ اسے اپنے
پیچھے بھگانا چاہتی تھی تاکہ وہ اس طرح گھر والوں سے بغاوت کرے جس طرح عبید نے کی۔ وہ پھر بھی اس کی نہ ہوتی، معصوم چہرے والی مکار لڑکی۔ میں نہ تمہاری منت کروں گا نہ تمہارے پیچھے بھاگوں گا، اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ آسیہ اور توفیق مطمئن تھے، انہیں لگتا تھا کہ ارم نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کر اس کے بھیجے پیغام ڈیلیٹ کرنے لگی۔ یہ سارے پہلے کے پیغام تھے، بعد میں تو وہ گم ہی ہو گیا۔ کوئی پیغام، کوئی کال، کچھ بھی نہیں تھا۔ شاید ناراض ہو گیا ہے، اس نے تعصب سے سوچا اور ڈیلیٹ کا آپشن دبا دیا۔ محبت کی نشانیاں مٹاتے دکھ تو ہوتا ہے ارم۔ اس کے عقب سے ثانیہ کی آواز ابھری۔ ارم نے موبائل آف کر کے گود میں رکھا اور کیاری کو دیکھنے لگی جس میں گیندے کے پھول کھلے تھے۔ ثانیہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تم کچھ بھی کہو مگر دکھ تمہاری آنکھوں سے عیاں ہے۔ ارم نے نظریں چرائیں۔ دکھ تو ہوا تھا، جھوٹ کیسے بولتی، میں بھی اس تکلیف سے گزری تھی جب تم لوگوں نے عبید کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی۔ میں اس لیے تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں۔ اس نے بے حد خلوص اور دلداری سے ارم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ ارم اسے روکنا چاہتی تھی مگر اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنا چاہتی مگر چپ رہی۔ امی کہتی ہیں تم نے ہم سے بدلہ لیا ہے۔ ارم نے تحیر سے ثانیہ کو دیکھا۔ لیکن مجھے ان کی بات پر یقین نہیں آیا، تم ایسی لڑکی نہیں ہو۔ سب کچھ تمہارے سامنے ہے ثانیہ۔ ارم یہ مت کہنا کہ میں تمہیں اکسا رہی ہوں۔ ثانیہ کے لہجے میں تذبذب تھا۔ تم نتاشا کی باتوں سے ڈر گئی ہو لیکن وقت تو ابھی بھی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تھوڑی سی بدنامی مول لے کر محبت مل جائے تو۔ ارم نے ہاتھ چھڑا لیا اور نرمی سے گویا ہوئی۔ میں ایسی محبت کو دیکھنا بھی گوارا نہ کروں جس کی قیمت میری نیک نامی ہو۔ ثانیہ ایک لمحے کو گنگ سی ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے کتنی مختلف تھیں۔ ایک ثانیہ تھی جس نے عبید کو پانے کے لیے خود کو ساری دنیا کے سامنے تماشا بنا لیا، اور ایک یہ تھی ارم جو اپنے کردار پر ذرا سی چھین برداشت نہ کر سکی اور اپنی ہر خواہش سے دستبردار ہو گئی۔ دونوں میں سے ٹھیک کون تھا؟ اس کے ذہن میں سوالیہ نشان ناچنے لگے، اور رات کو عبید کے بازو پر سر رکھتے اس نے وہ سوال عبید سے بھی کر لیا۔ وہ نظریں چرا گیا۔ وسیم بھائی کی اتنی بری حالت تھی، ویسے ارم نے بہت زیادتی کی ہے، کسی کی باتوں میں آ کر کیسے میرے بھائی کا دل توڑ دیا، اور ایک میں تھی۔ اس نے ذرا سا توقف کیا۔ بس یہی خواہش تھی کوئی کہہ دے۔ اس نے بالکل ٹھیک کیا۔ سب کچھ بھاڑ میں جائے، بس محبت زندہ باد۔ ایک میں تھی جو تمہیں پانے کے لیے ساری دنیا سے لڑ گئی۔ اس کے لہجے میں فخر در آیا۔ ہے کسی میں اتنی جرأت؟ ارم مختلف مزاج کی لڑکی ہے، اس کی سوچ بھی الگ ہے۔ عبید نے بہت احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کیا، ورنہ ارم کے رویے نے اسے بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کی محبت غلط نہیں تھی مگر اس محبت کو پانے کے لیے جو طریقہ ثانیہ نے اختیار کیا تھا وہ اسے تھوڑا سا پریشان کر دیتا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، نتاشا نے بہت غلط کیا۔ ثانیہ نے اس کے لہجے کا گریز پا لیا، تبھی دل کی چبھن کو دبا کر بات ہی بدل دی۔ اس میں تمہارا کیا قصور؟ وہ تمہیں بھی کتنی باتیں سنا کر گئی ہے۔ جب وہ کوئی بات مان کر سوری کرتی تھی تو بہت پیاری لگتی تھی۔ وہ ہٹ دھرم سی ثانیہ غائب ہوتی جا رہی تھی، گویا عبید کی محبت نے اسے دھیرے دھیرے بدلنا شروع کر دیا تھا، اور تبدیلی کا یہ عمل بہت مثبت اور خوشگوار تھا۔ کتنی پیاری ہیں، میں تو کہتی ہوں بی بی جان فوراً رشتہ ڈال دیں۔ مسرت نے خوب دور نزدیک سے تصویر کا جائزہ لے کر بڑے ہی جوش میں کہا۔ خاندان بھی اچھا ہے، 2 پار سے ہماری برادری میں اپنے بیٹے کے ولیمے پر بھی بلایا تھا۔ میں نے بہانے سے عفان کو بھیجا بھی کہ شاید کوئی لڑکی نظر کی آ جائے، مگر وہ تو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ پھر بہانے سے شادی کی تصویریں بھی منگوا لیں۔ ایک نظر دیکھا اور صاف انکار۔ انہوں نے افسردگی سے کھینچ کر تصویر مسرت کے ہاتھ سے لے لی۔ وہ چوتھے دن ہی واپس آ گئی تھی کہ اب اس گھر کا مسرت کے بغیر گزارا ہی نہیں تھا۔ کچھ دن عفان کی غیر موجودگی میں آتی رہی، لیکن ایک دن گیٹ پر ٹکراؤ ہو ہی گیا۔ عفان کو بھی چپ ہونا ہی پڑا۔ لگتا ہے آپ کو کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی ہے، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ عفان کو بھی بے وقت آنا تھا، وہ کان دبا کر بھاگی۔ اسے آج دیر سے آفس جانا تھا، اس کے لیے تیار ہو کر نکلا تھا۔ سیاہ پینٹ شرٹ، بال جیل لگا کر سیٹ کیے تھے، شاید کوئی آفیشیل میٹنگ تھی، ورنہ وہ اتنا تیار شیار آفس کے لیے بھی نہیں ہوتا تھا۔ ماشاء اللہ بہت پیارے لگ رہے ہو۔ عفان کو ہنسی آ گئی۔ دن میں خواب دیکھنا بند کریں، کچھ خواب سورج کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں اور ان کی تعبیر دن کی روشنی میں ہی ملتی ہے۔ کاش تمہیں کسی سے محبت ہی ہو جائے، انہوں نے ہاتھ میں پکڑی تصویر کو دیکھتے حسرت سے کہا۔ محبت بیکار جذبہ ہے، وقتی اور ناپائیدار۔ تنزیہ مسکراہٹ۔ خدا کرے میری دعا پوری ہو جائے، پھر تمہیں اس جذبے کی صداقت پر یقین آئے گا۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔
قبرستان کی خاموشی، موت کی خوشبو، اوڑے سرخ گلاب، اس پر لکھا خطبہ محبت کا نوحہ تھا۔ میں نے اس جذبے کی صداقت کو زبیر کے ساتھ ہی دفنا دیا تھا۔ بی بی جان کا رنگ پھیکا پڑ گیا، مگر وہ دیکھنے کے لیے رکا نہیں تھا، چلا گیا تھا۔ آج کے دن کا آغاز اچھا نہیں تھا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ آفس میں بھی چلتی رہی۔ مزدوروں کا معمولی بات پر جھگڑا بڑھا تو وقتی طور پر کام بھی رک گیا۔ اسے خود جا کر مداخلت کرنا پڑی، جس کی وجہ سے میٹنگ لیٹ ہو گئی۔ ابھی آفس پہنچا ہی تھا کہ گھر سے کالز پر کالز آنے لگی۔ دوسری طرف مسرت تھی۔ چھوٹے صاحب، وہ بیگم صاحبہ۔ دیکھو بی بی، اگر بیگم صاحبہ نے تمہیں اپنے ساتھ کئی نئے ڈرامے میں شامل کیا ہے تو میرے پاس اس وقت بالکل فرصت نہیں ہے۔ صبح والی بات ابھی تک اس کے ذہن میں محو نہیں ہوئی تھی۔ وہ صبح سے کمرے میں بند ہیں، دروازہ نہیں کھول رہی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ وہ آفس کا دروازہ کھولتے کھولتے رک گیا۔ اندر اس کے کلائنٹ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ گھبراہٹوں کے دورے تمہیں دوسرے تیسرے دن پڑتے ہی رہتے ہیں۔ میری میٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے، اب بار بار کال کر کے تنگ نہ کرنا۔ اس نے غصے سے موبائل آف کیا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، جب بھی زیادہ ناراض ہوتی اس طرح کمرہ بند کر لیتی تھیں۔ وہ شروع میں گھبرا جاتا، پھر سمجھ میں آ گئی وہ دروازہ اپنی مرضی سے ہی کھولتی تھیں۔ کیا ہوا؟ چوکیدار نے پوچھا۔ اسے مسرت نے گھبرا کر بلا لیا تھا۔ اس کے کہنے پر عفان کو کال کی تھی، انہوں نے تو میری بات ہی نہیں سنی، لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں، کچھ گڑبڑ ہے۔ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ پہلے میرے دروازہ بجانے پر وہ اندر سے ڈانٹ دیتی تھیں، اب تو کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ مانی دادو دادو پکارتا رہا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے مانی کی بات کا جواب نہ دیا ہو؟ مسرت سچ میں گھبرائی ہوئی تھی۔ آج واقعی کچھ غیر معمولی تھا۔ گھر کی چابیاں تو ہوں گی تمہارے پاس، کھول کر دیکھ لو، کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ چھوٹے صاحب کے کمرے میں ہیں، میں لاتی ہوں۔ وہ عفان کے کمرے تک بھاگی۔ اس کے واپس آنے تک چوکیدار نے بھی کئی بار آوازیں اور دستک دی، مگر جواب نہیں ملا۔ اور جب مسرت دروازہ کھول کر اندر گھسی تو وہ بیڈ سے نیچے اوندے منہ گری تھی۔ مسرت کی چیخیں نکل گئی۔ ارم ثانیہ اندر آئی۔ موبائل پر مصروف ارم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہارے لیے کھانا یہیں لے آؤں؟ کیوں، باقی لوگ کھانا نہیں کھائیں گے؟ ارم نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، میں تمہاری وجہ سے کہہ رہی تھی، ثانیہ نے دھیمے سے کہا۔ ثانیہ، میں بالکل نارمل ہوں، تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ ارم موبائل رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ جانتی ہوں کہ تم بہت مضبوط ہو، ثانیہ نے ستائشی انداز میں کہا، اور تم بہت اچھی تب ہی تھی میرا اتنا خیال رکھتی ہو، ورنہ اس انکار پر مجھ سے ناراض بھی ہو سکتی تھی۔ میں نے اچھا ہونا تم سے سیکھا ہے، ثانیہ نے آرام سے اعتراف کیا۔ واقعی؟ ارم کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ اب آ جاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ہاں چلو۔ ارم نے جلدی سے چپل پہنی، تبھی نگاہ ڈریسنگ پر گئی۔ وہاں وسیم کا دیا پرفیوم رکھا تھا۔ ثانیہ رک گئی۔ ارم نے پرفیوم اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ پلیز اسے تم رکھ لو، میرے پاس اب اس کو رکھنے کی کوئی جواز نہیں۔ ثانیہ نے بوتل ہاتھ میں لے لی، پھر گہری سانس لے کر ارم کو دیکھا۔ یہ وسیم نے تو نہیں دیا تھا؟ ارم نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ میں چاہتی تھی کہ تم دونوں کے درمیان بہت اسٹرانگ فیلنگز ہوں، جیسے میری اور عبید کے درمیان ہیں، بس اس لیے یہ وسیم کے نام سے تمہیں دے دیا، کیونکہ تم دونوں کے درمیان بہت جھجک تھی۔ میں وہ دوری اور جھجک مٹانا چاہتی تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں اعتراف کرتی چلی گئی۔ ارم نے ایک لفظ نہیں کہا، بس اسے گلے سے لگا لیا۔ مطلب یہ پرفیوم میں رکھ سکتی ہوں؟ اپنی سہیلی کا تحفہ سمجھ کر؟ دونوں بے اختیار ہنس دیں۔ اب جلدی سے کھانا کھا لیں، پھر ہمیں شاپنگ پر جانا ہے۔ شاپنگ؟ ارم نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، باہر نکلیں گے، گھومیں گے پھریں گے اور بہت سا انجوائے کریں گے۔ میرا موڈ نہیں ہے۔ بن جائے گا جب ساتھ نکلیں گے، ثانیہ نے بات ہی ختم کر دی۔ مگر عین وقت پر ثانیہ کو رابعہ کی کال آ گئی۔ اسے بچوں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جانا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ ثانیہ اس کے ساتھ جائے، ورنہ دونوں بچوں کو سنبھالنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا۔ ہاں تو رابعہ کا زیادہ ضروری ہے، ارم کا کیا ہے؟ دونوں پھر کسی دن چلی جانا۔ آسیہ نے خوش دلی سے اجازت دے دی۔ ہاں تم جاؤ، میرا تو ویسے بھی موڈ نہیں تھا، ارم نے خوش دلی سے کہا تو ثانیہ معذرت کرتی چلی گئی۔ آسیہ کی مسکراتی نظروں نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا۔ کیا ہوا اماں؟ آج تو بہو کو بڑی پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی ہیں، ارم نے شرارت سے کہا۔ میں تو ہمیشہ ایسی ہی نظروں سے دیکھتی ہوں۔ وہ جھینک گئیں۔ کچھ بول رہی ہیں آپ؟ یہ وہی ثانیہ ہے جو ارم نے انہیں کچھ یاد کروانا چاہا، مگر آسیہ نے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ پرانی باتیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں، جب اس نے ہمیں اپنا مان لیا تو ہم بھی اسے سر آنکھوں پر بٹھا لیا ہے۔ وہ کتنے خلوص سے اس گھر اور مکینوں کے ساتھ رشتہ نبھا رہی ہے،
تو مجھے بھی بہت پیاری لگتی ہے، یعنی وہ سارے خدشے ختم کہ کہیں وہ بیٹے کو لے کر الگ نہ ہو جائے۔ ہاں، انہوں نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ اب تو مجھے اپنے پوتا پوتی کا انتظار ہے۔ ابھی سے؟ ارم نے آنکھیں پھیلائیں۔ ہاں، ابھی سے، آسیہ نے زور دے کر کہا۔ ماں بیٹی دونوں ہنس دیں۔ دوپہر کو عبید گھر آ گیا۔ آتے ہی شور مچا دیا۔ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، تم لوگوں کے پاس بس 2 گھنٹے ہیں شاپنگ کے لیے۔ شاپنگ کے لیے؟ ارم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ لیکن ثانیہ تو رابعہ کے ساتھ گئی ہے۔ حد ہے یار، تو پھر مجھے کال کیوں کی؟ وہ بیزار ہوا۔ اسے اچانک جانا پڑ گیا۔ آسیہ نے مداخلت کی۔ چلو پھر تم تیار ہو جاؤ۔ عبید کو اچانک خیال آیا کہ وہ بھی بہت دنوں سے گھر سے نہیں نکلی۔ لیکن مجھے تو کچھ بھی نہیں لینا۔ کبھی کبھی بغیر وجہ کے بھی شاپنگ کر لیتے ہیں، کچھ ثانیہ سے ہی سیکھ لو۔ وہ اسے کھینچ کر لے گیا، اور کاش وہ اس دن عبید کے ساتھ مال نہ جاتی۔ وہ نہ کچھ دیکھتی۔ کبھی کبھی حقیقت چھپی رہے تو سکون رہتا ہے، عیاں ہو جائے تو سب برباد ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کا ثانیہ پر کیا اعتبار برباد ہوا جب اس نے مال میں ثانیہ اور نتاشا کو ایک ساتھ کھڑے دیکھا۔ وہ اوپر تھی اور وہ دونوں نیچے تھیں، ایک ساتھ کھڑی، ایک دوسرے سے بات کرتیں۔ جتنا سب کچھ نتاشا ان کے گھر کر کے آ گئی تھی، کیا اس کے بعد ان دونوں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے تھا؟ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ عبید کچھ دور ایک جینٹس کلاتھنگ شاپ پر تھا۔ وہ جیولری دیکھنے باہر نکلی تھی۔ وہ تیزی سے بھاگی اور ٹکرائی۔ کیا ٹکرانا آپ کی ہابی ہے؟ وہ بھونا کر بولا۔ جی ہاں۔ چکراتے سر کو سنبھالتی وہ اس سے زیادہ تیور دکھا گئی۔ اور یہ شوق پورا کرنے کے لیے آپ کو میں ہی ملتا ہوں؟ ارے آپ ہیں کون؟ خواہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ غصے سے لتھا کر بنا اسی طرف دیکھے بھاگی، مگر اس نے دیکھ لیا تھا اور پہچان بھی۔ وہ عبید کو کھینچتی ہوئی وہاں تک لائی۔ وہ پوچھتا رہ گیا، مگر اب وہ دونوں وہاں نہیں تھیں۔ میں نے ابھی دیکھا، ثانیہ اور نتاشا ایک ساتھ تھیں۔ یار کیسے ممکن ہے؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ پھر بھی ارم کی تسلی کے لیے وہ اس کے ساتھ نیچے تک گیا۔ ثانیہ کو کال بھی کی، مگر اس نے کال نہیں اٹھائی۔ ارم کو چپ سی لگ گئی۔ اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ بس گھر چلو عبید، وہ بیزار سی ہو گئی۔ ان کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی ثانیہ واپس آ گئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی لڑنے لگی۔ یہ کیا، اکیلے شاپنگ کے لیے نکل گئے؟ میں نے کہا تھا کہ مجھے بھی شاپنگ کرنی ہے۔ ہاں، مگر تمہیں تو شاپنگ نتاشا کے ساتھ کرنا تھی، تبھی تو رابعہ کا بہانہ بنا کر چلی گئی۔ ارم پھٹ پڑی۔ یہ اس کا انداز تھا، نہ طریقہ۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ثانیہ بوکھلا گئی۔ اب تم جھوٹ نہیں بول سکتی، میں نے تمہیں خود اپنی آنکھوں سے نتاشا کے ساتھ دیکھا ہے۔ وہ اتنے زور سے چلائی کہ توفیق اور آسیہ گھبرا کر وہاں آ گئے۔ یہ مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ جو تم ڈیزرو کرتی ہو ارم، آرام سے۔ عبید کو ٹوکنا پڑا۔ کیا آرام سے؟ جو لڑکی میرے گھر آ کر اتنا تماشا کر گئی، میرے کردار پر اتنے الزام لگا گئی، تم اس کے ساتھ شاپنگ کرتی پھر رہی ہو؟ مگر ثانیہ تو رابعہ کے ساتھ گئی تھی۔ آسیہ حیران پریشان ثانیہ کو دیکھنے لگی، جس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ جھوٹ بول کر گئی تھی، اور جو کچھ میں دیکھ کر آئی ہوں، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس دن نتاشا کو ثانیہ نے بلایا تھا، ورنہ جو لڑکی پہلے کبھی میرے گھر نہیں آئی، وہ عین میری منگنی کے دن وہاں کیوں پہنچی؟ وسیم کے نام پر تم نے مجھے پرفیوم گفٹ کیا، اس سے ملاقات کے لیے چھت پر بھیجا۔ تم میرے ساتھ کیا کرنا چاہ رہی تھی ثانیہ؟ وہ مٹھیاں بھینچ کر چلا رہی تھی۔ توفیق نے بے اختیار ارم کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ انہوں نے کبھی ارم کا ایسا غصہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو بہت متحمل مزاج اور برداشت کرنے والی تھی۔ آج تحمل کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تھا تو کچھ تو ہوا ہوگا۔ میں کیا کرنا چاہ رہی تھی؟ ثانیہ نے پوچھا۔ اس کا چہرہ ہی نہیں، آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ تم صرف مجھے بدنام کرنا چاہتی تھی، اور جب کچھ نہ ہوا تو نتاشا کو بلا لیا۔ بس کرو ارم، تم ہر چیز خود سے ہی فرض کرتی جا رہی ہو۔ اب عبید سے رہا نہ گیا تو اسے ٹوکنا پڑا۔ تو پوچھے یہ ہم سے رابعہ کا نام لے کر جھوٹ بول کر نتاشا کے ساتھ مال میں کیا کر رہی تھی؟ سب کو استفہامیہ نگاہیں ثانیہ پر جم گئیں۔ ثانیہ کو اپنا آپ عدالت میں کھڑے مجرم کا سا محسوس ہوا۔ بتاؤ ثانیہ، جو بھی بات ہے کلیئر کرو تاکہ یہ تماشا ختم ہو۔ وہ چپ کر کے وہاں سے چلی جانا چاہتی تھی، مگر عبید کے کہنے پر رک گئی۔ اسے وضاحت دینے کی عادت نہیں تھی، مگر اسے عبید کی خاطر وضاحت دینا تھی۔ جس سے محبت ہو، ان کی آنکھوں میں بدگمانی نہیں دیکھی جاتی۔ میں پہلے سے جانتی ہوں ارم، تم میرے اور عبید کے رشتے کے خلاف ہو۔ کچھ بھی کر کے مجھے عبید کی نظروں سے گرانا چاہتی ہو، اور اللہ نے تمہیں وہ موقع دے دیا۔ انکل آنٹی، میں ارم کی کسی بات کے لیے جواب دہ نہیں ہوں، لیکن صرف عبید کی خاطر وضاحت دے رہی ہوں۔ وہ ایک لمحے کو چپ ہوئی۔ ارم اسی طرح اسے گھورتی رہی۔ مجھے اس طرح دیکھنا بند کرو۔ ثانیہ کو غصہ آ گیا۔
ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ کینسل ہوئی تو میں رابعہ کے ساتھ مال چلی گئی۔ اسے اپنے بچوں کے لیے کچھ چیزیں خریدنا تھی۔ مجھے وہاں نتاشا مل گئی۔ میں اس سے بس یہ پوچھنے کھڑی ہو گئی کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اور اسی بات پر ہمارا جھگڑا ہو گیا تو مجھے سب چھوڑ کر گھر واپس آنا تھا، صرف اس لیے کہ تم مجھے اس گھر میں برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ میں کتنی بھی کوشش کر لوں تم لوگوں کے لیے پرائی ہی رہوں گی۔ تو ٹھیک ہے، میں ہی چلی جاتی ہوں۔ اس نے بات کو تحمل سے شروع کی تھی مگر کرتے کرتے تحمل جواب دے گیا۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے ڈرامے دیکھے، وہاں رابعہ نہیں تھی اور نہ اس کا نتاشا کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو رہا تھا۔ بس کرو ارم، عبید نے غصے سے ٹوکا۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے بھائی، میں نے خود آنکھوں دیکھی ہر بات ٹھیک نہیں ہوتی، تمہیں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ ثانیہ نے جو کہا وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، یعنی میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ختم کرو اس بات کو، اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ سر راہ کوئی بھی مل سکتا ہے۔ سر راہ جو ہے وہ کوئی بھی مل سکتا ہے۔ ارم اپنے کمرے میں جاؤ۔ توفیق صاحب نے بات کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی۔ ثانیہ نے جو کچھ کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ وسیم کی منگنی تقریباً طے تھی۔ یہ جان کر تم وسیم کو پسند کرتی ہو، اس نے تمہاری خاطر اسٹینڈ لیا، اپنے گھر والوں کو لے آئی۔ اس لڑکی نے ہمارے سامنے ثانیہ کی کتنی بے عزتی کی۔ اور ارم نے تحائر بے یقینی سے عبید کو دیکھا۔ اس کا بھائی ثانیہ کی خاطر اس کو جھوٹا ثابت کر رہا تھا، اس سے لڑ رہا تھا، یعنی عبید کو اس کی کسی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ اچھا بس ختم کرو اس بات کو، توفیق صاحب نے بے اختیار ٹوکا۔ ارم خدا کے لیے، ثانیہ نے بہت خلوص سے تم سب کو اپنا لیا ہے، تم بھی دل بڑا کرو، اسے اس گھر کا حصہ مان لو۔ عبید کہہ کر چلا گیا۔ ارم کی آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئیں۔ آنسو آنکھوں میں بے یقینی سے جم گئے۔ آسیہ نے اس کا بازو پکڑا تو وہ جھلک گئی۔ آپ نے دیکھا عبید نے مجھ سے کس طرح بات کی ہے، میری ہر بات کو جھوٹ سمجھ کر ثانیہ کو سچا ثابت کیا ہے۔ آسیہ نے اسے پیار سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ توفیق صاحب نے ارم کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، مگر دونوں نے کسی کی حمایت میں ایک لفظ نہ کہا۔ واقعہ ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوا تھا، ہو سکتا ہے ارم کو غلط فہمی ہوئی ہو، کون جانے ثانیہ جھوٹ ہی بول رہی ہو، اس لیے انہوں نے اس واقعے پر خاموشی اختیار کر کے ارم کو بس تسلیاں ہی دی تھی، مگر کوئی بھی تسلی ثانیہ کے دل پر پا نہ رکھ سکی۔ اس نے سامان باندھ لیا تھا۔ عبید نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا جو بیگ کی زپ بند کر رہے تھے۔ یار اس طرح تو مت کرو۔ ثانیہ نے سر اٹھا کر عبید کو دیکھا، وہ بیگ کی دوسری طرف کھڑا اسے روک رہا تھا۔ دیکھو تمہاری خاطر ان سے لڑ کر آ رہا ہوں، تم بے شک مت لڑو، تم بے شک ارم کی ہر بات پر اعتبار کرو، لیکن اگر میں اس وقت یہاں رکی تو طوفان اٹھا دوں گی، کیونکہ بے وجہ کی الزام تراشیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے عبید کا ہاتھ جھٹک کر زپ بند کی اور بیگ اٹھا لیا۔ عبید چپ کھڑا اسے دیکھتا رہا مگر پکارا نہیں۔ اس نے اپنی طبیعت اور خواہش کے برخلاف اس کے گھر والوں کے ساتھ رہنے اور بنا کر رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ثانیہ کا غصہ بجا تھا۔ عبید کو یہی لگا وہ آج رات اپنے میکے میں گزارے گی تو صبح تک غصہ اتر جائے گا۔ عفان شرمندہ تھا کہ بی بی جان نے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ وہ بھی جب سے گھر آئی تھی اس سے ایک بار بھی ہم کلام نہ ہوئی۔ جب بھی کسی کا فون آتا رونا شروع ہو جاتی۔ میری کسی کو پرواہ نہیں، اسے نظر نہیں آتا میری کیا حالت ہے، اکیلے نہیں رہ سکتی ہوں، اس سے کہو بچے کو ماں کے حوالے کرے اور مجھے کسی اولڈ ہوم میں داخل کروا کے آزاد گھومے۔ پھر وہ سب باری باری کال کر کے شروع ہو جاتے، نہیں سنبھال سکتے تو ہمارے پاس بھیج دو، جیسے ان کی بیویاں دیدہ و دل فرش راہے کیے بیٹھی ہیں۔ وہ زچ ہونے لگا۔ آپ کیا سب سے میری شکایتیں کرتی رہتی ہیں؟ مسرت ان کے پیروں کی مالش کر رہی تھی۔ وہ مانی کو اٹھائے ان کے کمرے میں آ گیا۔ اپنی اولاد سے باتیں کرنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ رکھائی سے بولی۔ اور میں کون ہوں؟ وہ کھڑکی کے پاس والے کاؤچ میں بیٹھ گیا۔ میری کسی اولاد نے مجھے اتنا نہیں ستایا عفان، ان کی آواز بھر آئی۔ آپ کو اس بات پر اتنا یقین ہے کہ آنے والی ہم سب کو جوڑ کر رکھے گی؟ نہ رکھے، تمہاری تنہائی تو ختم ہوگی، مجھے مرنے سے پہلے یہ سکون تو ہوگا کہ تمہارے گھر کو آباد دیکھ لیا ہے۔ عفان خاموشی سے مانی کے بال سنوارتا رہا۔ مانی کی توجہ ہاتھ میں پکڑے کھلونے پر تھی۔ کیا نام ہے اس کا؟ عفان نے کچھ لمحوں کے بعد پوچھا۔ کس کا؟ ان کا دھیان نہیں، لیکن مسرت کے چہرے پر ایک دم جوش کے تاثرات ابھرے۔ وہی ہے جس کی خاطر بار بار امریکہ سے کال کروا کر میری بے عزتی کرواتی ہیں، بار بار اسپتال پہنچ جاتی ہیں۔ وہ بہت سنجیدہ تھا ارم، مسرت نے ترنت بتایا۔
ایک لمحے کو بی بی جان کا دل بلیوں سے اچھلا، دوسرے لمحے وہ بے نیازی کی چادر اوڑھ گئیں۔ وہ لڑکی اتنی فالتو نہیں ہے کہ اب تک تمہارے انتظار میں بیٹھی رہے۔ آپ کی قسمت۔ عفان کندھے اچکا کر کھڑا ہو گیا، ورنہ میں تو مان ہی گیا تھا۔ چلو چلو بیٹا، اس نے مانی کی انگلی پکڑی۔ ٹک کر بیٹھو، کیا پتہ تمہاری قسمت ساتھ دے ہی دے۔ میرا موبائل دو مسرت، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ اور شرط سن کر وہ دونوں ہکا بکا رہ گئیں۔ کوئی فلم چل رہی ہے؟ یہی سمجھ لیں، وہ اطمینان سے کہہ کر چلا گیا۔ مطلب گیند اب ان کے کورٹ میں تھی۔ وہ حیران پریشان مسرت کا منہ دیکھنے لگی۔ دیکھ، یہ شوربہ ہے یا کچا پانی؟ دادی پیالہ سامنے رکھے شبیر کے سامنے دہائیاں دے رہی تھی۔ سردی کتنی بڑھ گئی تھی اور سینہ بھی جکڑا ہوا تھا۔ اس کا دل گرم گرم شوربے میں روٹی ڈبو کر کھانے کو کر رہا تھا۔ مرغی کو اندر سے ڈبکی دے کر نکال لیا تھا۔ یہ شوربہ ہے یا اس کے غسل کا پانی؟ میں کیا کروں اماں؟ یہ بدبخت عورت میری سنتی کہاں ہے؟ شبیر نے بے چارگی سے کہا۔ زیادہ شور مچانے سے گریز کیا، ورنہ نادرا کا کیا بھروسہ؟ اس پانی میں مزید پانی ملا کر انہیں روٹی دے دیتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عورتیں زیادہ ہی ڈھیٹ اور نافرمان ہو جاتی ہیں، انہوں نے بے حد تعصب سے سوچا۔ کچن میں بھنی ہوئی مسالے دار بوٹیاں کھاتی نادرا دل میں خوب ہنسی۔ ساری زندگی مجھے یہی پانی روٹی کے ساتھ ملا تھا، اب تم لوگوں کی باری ہے۔ وہ منہ صاف کر کے باہر نکلی۔ تبھی ثانیہ دھپ دھپ کرتی آ گئی۔ اس کا اس تیور میں گھر آنا انہونی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ بھرا ہوا بیگ تھا۔ کیا ہوا؟ وہ لپک کر پاس آئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کوئی جھگڑا ہو گیا؟ کپڑے کیوں لے کر آئی؟ آئے میں مر گئی، کہیں انہوں نے تمہیں گھر سے تو نہیں نکال دیا؟ اس دوران اس نے بیگ دادی کے تخت پر پھینکا اور مڑ کر ماں کو دیکھا۔ میں رابعہ نہیں ہوں جسے گھر سے نکال سکیں، خود چھوڑ آئی ہوں۔ مگر کیوں کیا پوچھ رہی ہو؟ شبیر باہر نکلے۔ شروع ہو گئی ہوں گی اس کی زبان درازیاں۔ رابعہ کو دیکھا ہے کبھی ناراض ہو کر گھر چھوڑا ہو؟ اس کی نوبت ہی کہاں آتی ہے۔ 6 مہینے تو پھپھو ویسے ہی اسے گھر سے نکال دیتی تھیں، وہ پہلے ہی تپی ہوئی تھی۔ شبیر دم بخود ہو گئے۔ اب اس کے طعنے دینا بند بھی کر دو۔ اچھی بیٹیاں اس طرح گھر نہیں چھوڑتی۔ جس گھر میں ڈولی جائے وہاں ان کا جنازہ ہی اٹھتا ہے۔ غصے کے باوجود ثانیہ کو ہنسی آ گئی۔ ڈولی؟ جنازہ؟ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں ابا؟ نہ میں یہاں سے ڈولی میں گئی اور نہ وہاں سے ابھی میرا جنازہ اٹھا ہے۔ اپنی مرضی سے آئی ہوں، اپنی مرضی سے ہی جاؤں گی۔ وہ بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شبیر نے تعصب سے بیٹی کو دیکھا۔ اس کو سمجھانا، اچھی سسرال ملی ہے تو قدر کریں۔ بیٹیاں شوہر کے ساتھ میکے آتی ہی اچھی لگتی ہیں۔ جواب تو اپنی بیٹی کا سن ہی لیا ہے، جو باپ کی نہیں سنتی وہ میری کیا سنے گی؟ نادرا ثانیہ کے پیچھے لپکی۔ انہیں سارا معاملہ جاننے کی جلدی تھی۔ بظاہر تو سب کچھ معمول کے مطابق ہی تھا، مگر گھر کی فضا میں عجیب سی اداسی اور خاموشی رچی بسی تھی۔ پھولوں کی کیاریاں مرجھائی اور پودے سر جھکائے تھے۔ خزاں کی پلاہٹ اور ان کا پیراہن تھی۔ اس گھر میں خزاں کبھی بھی اتنی اداس نہ تھی۔ ارم کو مایوسی ہوئی، کسی نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ عبید کسی سے کہتا تو کچھ نہ تھا، ایسی خاموشی سے دفتر سے آتا اور کمرے میں گھس جاتا۔ توفیق اور آسیہ تھوڑا وقت گزرنے کے انتظار میں تھے کہ فریقین کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ جاؤ بہو کو لے آؤ، توفیق صاحب نے مشورہ دیا۔ بچی ہے، جذباتی ہو گئی۔ ہم میں سے تو کسی نے اسے ایک لفظ نہیں کہا اور وہ گھر ہی چھوڑ گئی۔ آسیہ نے شاکی انداز میں کہا۔ گھر کی بات گھر پر ہی رہنی چاہیے تھی، اب اس کے گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ آپ لوگ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ ارم چائے لائی تھی۔ عبید اسے زیادہ دن ناراض نہیں رہنے دے گا۔ اس کا لہجہ پھیکا اور بجھا ہوا تھا۔ اس گھر میں پہلا جھگڑا اس کی وجہ سے ہو گیا، لیکن وہ جب سوچتی اسے اپنی بات ٹھیک ہی لگتی ہے۔ عبید تو اپنی بہن کو بھی زیادہ دن ناراض نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ ارم خاموشی سے چائے نکالنے لگی۔ مجھے بھی دے دینا۔ وہ توفیق صاحب کے پاس بیٹھ گیا۔ ارم نے ہاتھ میں پکڑا کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ جاؤ ثانیہ کو بھی لے آؤ، آسیہ نے کہا۔ آ جائے گی، کیوں فکر کرتے ہیں؟ آئے گی، لیکن پہلے خوب نخرے دکھائے گی۔ ارم نے تعصب سے سوچا، مگر کہنے سے گریز ہی کیا۔ امی ابو کو بھی اس بات کی فکر ہے کہ بہو گھر آ جائے۔ کسی نے نہیں پوچھا اس نے نتاشا کے ساتھ مل کر میرا تماشا کیوں بنایا۔ گھر والوں کے رویے وہ دل برداشتہ تھی، جسے لوگ اس کا وہم قرار دے رہے تھے، اسے وہ اب بھی حقیقت ہی لگتی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے دادی کو کمرے میں شفٹ کرنا پڑا، گویا قید تنہائی ہی نصیب ہو گئی۔ گھر کا کوئی بھی فرد جلدی کمرے میں جھانکتا ہی نہیں تھا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے ٹانگوں میں درد مستقل رہنے لگا تو نقل و حرکت مزید محدود ہو گئی۔ انہیں ایک ایک چیز کے لیے کئی بار آوازیں دینا پڑتیں
تب جا کر سنوائی ہوتی، اس لیے انہیں اس بات کی بھی خبر نہ تھی کہ ثانیہ ناراض ہو کر آئی ہے۔ پھر بھی کئی بار ٹوک چکی تھی، ہر وقت یہاں نہ گھسی رہا کر، اپنے گھر پر توجہ دے، میرا گھر میری توجہ کے بغیر بھی اچھا چل رہا ہے۔ وہ لاپرواہی سے کنوں کھاتی ڈائجسٹ پڑھتی رہی۔ اس کے موبائل پر عبید کی کئی کالز تھیں مگر وہ اٹھاتی ہی نہیں تھی۔ آفس جانے سے پہلے آیا تو نادرا نے باہر سے ہی ٹال دیا، وہ تو ابھی سوئی ہوئی ہے، نہیں اٹھی۔ واپسی پر وہ پھر آ گیا۔ ثانیہ نے کمرے میں جا کر لاک لگا لیا۔ نادرا شرمندہ ہو گئی، اب وہ اوور ہو رہی تھی۔ اسے سمجھائیں خالہ، اتنی چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر بیٹھ گئی۔ چھوٹی بات تو نہیں تھی، وہ دبے دبے لفظوں میں بولی۔ عبید نے ان کی بات کو نظر انداز کر کے دستک دی۔ ثانیہ، یہ کیا بے وقوفی ہے یار، ابھی غصے میں ہے اور کتنے دن غصہ رہے گا، اس طرح تو مسئلے حل نہیں ہوتے۔ خالہ، عبید تھوڑا چڑ کر بولا، پھر دوبارہ دستک دی۔ ثانیہ، دروازہ کھولو، ہمیں بات کرنی ہے۔ ثانیہ نے بے حد غصے سے دروازہ کھولا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، ساری باتیں تمہاری بہن نے کر لی تھیں۔ عبید نے آگے ہو کر اس کا ہاتھ ہٹایا اور کمرے میں چلا گیا۔ نادرا کھسیانی سی ہو کر کچن میں چلی گئی۔ تم اس طرح زبردستی میرے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے، میں ہی تو ہو سکتا ہوں۔ وہ جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ عقب میں رکھ کر اسے اطمینان سے دیکھنے لگا۔ مجھے اس طرح مت دیکھو۔ تو کس طرح دیکھوں، میری بات سنو۔ وہ انگلی اٹھا کر پاس آئی۔ عبید نے ہاتھ پکڑ لیا اور جھٹکے سے پاس بٹھا لیا۔ مجھے اس طرح چھوڑ کر آتے تمہیں ترس نہ آیا؟ وہ ایک لمحے کو گڑبڑا گئی، پھر اکڑ گئی۔ کسی کو مجھ پر الزام لگاتے ترس آیا؟ اب تم غلط بات کر رہی ہو، کسی نے تم پر الزام نہیں لگایا۔ ادھم نے، اس نے تیزی سے کچھ کہنا چاہا مگر عبید نے اس کی بات کاٹ دی۔ کسی نے اس کی بات پر اعتبار نہیں کیا، نہ، اسے بس غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اعتبار نہیں کیا تو اسے کچھ کہا بھی نہیں۔ تم کون سا وہاں رکی، بس بیگ پیک کیا اور آ گئی؟ اس نے شکوہ کیا۔ تو کیا کرتی وہاں بیٹھ کر، وضاحتیں دیتی رہتی؟ وہ جل بھون گئی۔ کیا ہے یار، عبید نے اس کے کاندھے پر بکھرے بال سمیٹے۔ ابھی تو انجوائے کرنے کے دن ہیں، ان جھگڑوں کے لیے تو عمر پڑی ہے، اور میرا کوئی ارادہ نہیں ساری عمر ان جھگڑوں کو نپٹانے کا۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ اب تم اوور ہو رہی ہو، بات ختم۔ ٹھیک ہے، میں بات ختم کر دیتی ہوں، ایرم سے کہو مجھ سے معافی مانگے۔ عبید سنجیدہ ہو گیا۔ اب تم بات کو بڑھا رہی ہو، میں صرف بات کو ختم کر رہی ہوں۔ دیکھو عبید، اس نے قریب آ کر دونوں ہاتھ عبید کے کندھوں پر رکھے۔ اس کی صراحی دار گردن میں پڑا لاکٹ عبید کی نگاہوں کے سامنے جھوننے لگا۔ اس نے لاکٹ سے نظریں ہٹا کر ثانیہ کے چہرے کو دیکھا۔ لڑکے اپنے گھروں کے بارے میں بڑے خوشگمان ہوتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میری تمام تر کوششوں کے باوجود انہوں نے مجھے اب تک تسلیم نہیں کیا۔ وہ سب بظاہر بہت اچھے ہیں مگر کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہی رہتے ہیں کہ جو میرے اور تمہارے درمیان اختلاف کا باعث بنے۔ میں نے آج نہ روکا تو یہ سلسلہ کبھی نہیں رکے گا۔ عبید اس کے ہاتھ ہٹا کر کھڑا ہو گیا۔ سنجیدہ اور بدگمان؟ ثانیہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ سمجھنے کی کوشش کرو، یہ مجھ سے بدلہ لے رہی ہے، وہ اب بھی وسیم بھائی کو پسند کرتی ہے۔ اس نے جذباتی ہو کر اور خود کو باکردار ثابت کرنے کے لیے انکار تو کر دیا، لیکن اب اسے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ پچھتا رہی ہے اور اس کا بدلہ مجھ سے لے رہی ہے۔ فالتو کی باتیں مت کرو۔ عبید کی آواز بلند ہو گئی۔ باہر دروازے پر بطول کا راستہ رو کر کھڑی نادرا کے کان کھڑے ہوئے تو بطول بھی چوکنی ہو گئی۔ کوئی تو بات تھی جو نادرا اسے اندر بلانے کی بجائے دروازے سے ٹرخا رہی تھی۔ میں نے کہا نا بعد میں آ جانا، سالن بنا رہی ہوں۔ میں کون سا سالن مانگنے آئی ہوں؟ اس نے کمال بے تکلفی سے راستہ لیا اور اندر میں فالتو کی باتیں نہیں کر رہی، وہ حقیقت بتا رہی ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ تمہارا جتنے دل چاہتا ہے یہاں رہ لو، جب دماغ ٹھیک ہو جائے تو آ جانا۔ عبید کو غصہ آ گیا تو اسے ہٹا کر باہر نکلا۔ ثانیہ ششت سے رہ گئی، پھر پیچھے لپکی۔ ٹھیک ہے، پھر انہی کے پاس جا کر بیٹھو جن کا دماغ ٹھیک ہے۔ عبید کو غصے میں جاتا دیکھ کر نادرا کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ عبید بیٹا، میری بات تو سنو۔ مگر وہ نہیں رکا۔ خاموشی اور تیزی سے بیرونی دروازہ عبور کر گیا۔ ہائے اللہ، تو 4 دن میں جھگڑے بھی ہو گئے؟ بطول نے تعجب سے ثانیہ کو دیکھا۔ تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ بدلحاظی سے بولی تو نادرا نے بے اختیار ٹوکا۔ وہ ماں پر ہی الٹ پڑی۔ کیا ضرورت تھی اسے پیچھے سے آوازیں دینے کی؟ اے لو، اتنی بدتمیزی سے اپنی سسرال میں بھی بات کرتی ہوگی، تبھی تو 4 دنوں میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ خالہ، اب تو یہاں سے جائیں، خواہ مخواہ
پرائے پھڈے میں ٹانگ نہ اڑایا کریں۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ خالہ کی آنکھیں ابل آئیں۔ اس کو سمجھاؤ نا نادرا، ایسی منہ زور لڑکیوں کے گھر نہیں بستے، اجڑ گئی تو آپ کے گھر نہیں آؤں گی۔ ثانیہ نے ترکی بھی ترکی جواب دیا تو نادرا نے اپنا ہی سر پیٹ لیا۔ تمہارے جیسی میری بیٹی ہوتی تو 100 جوتے بھی مارتی اور سسرال بھی چھوڑ کر آتی۔ بطول اونچی آواز میں باتیں سنائے گی۔ اندر سے دادی کی پکاریں آنے لگیں۔ کوئی مجھے بھی تو بتاؤ کس بات کا شور ہے؟ نہ جانے کون سا لائیو شو تھا جسے دیکھنے سے وہ محروم رہ گئی تھیں۔ 12 گز کی زبان تمہاری زبان ہے، ہر کسی سے لڑانے کھڑی ہو جاتی ہو، ابھی جا کر پورے محلے میں بتائے گی، کرتی پھرے گی۔ ثانیہ نے غصے سے ہاتھ جھٹکا۔ لینے آیا تھا تو چلی جاتی نا۔ چلی ہی جاؤں گی، ساری زندگی یہیں بیٹھنے کا ارادہ تو نہیں ہے۔ وہ واپس کمرے میں چلی گئی۔ دادی کی دہائیاں شروع ہو گئیں۔ اوف، اس بڑھیا کا گلا کون دبائے؟ نادرا نے دانت پیسے۔ ذہن تو بطول میں پھنسا تھا اور ٹھیک ہی پھنسا تھا۔ وہ سیدھی آصفہ کے گھر گئی تھی جس کے اپنے ہی دکڑے تھے۔ موسمیاں چھیل کاٹ کر کھاتی اپنے غم سنانے لگی۔ برے حالوں میں ہوں، ایک بیٹا دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور دوسرا بیوی کو پیارا ہو گیا ہے۔ ایک بھائی تھا، وہ بھی حال پوچھنے نہیں آتا۔ لو، وہ تو خود برے حالوں میں ہے۔ 4 دن کی بیاہی لڑکی جب لڑ جھگڑ کر گھر بیٹھ جائے تو ماں باپ کی کیا حالت ہوگی؟ آصفہ کا منہ کھل گیا، آنکھوں میں اشتیاق امڈ آنا جس نے بطول کے جوش کو مہمیز کر دیا۔ کچھ دیکھا، کچھ اندیکھا، 4 باتیں خود سے ملا کر رائی کا پہاڑ بن گیا۔ آصفہ نے رابعہ کو بھی بلا لیا۔ آ جاؤ، تم بھی سن لو اپنی بہن کے کرتوت۔ رابعہ کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ رابعہ نے کہا، اور تم نے فون کھڑکا دیا؟ اندازہ بھی ہے اس ایرم نے کیسے ثانیہ کا جینا حرام کیا ہوا ہے؟ ثانیہ اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ جب نادرا کی آواز کانوں میں پڑی، اسے اندازہ ہو گیا رابعہ کس کو کال کر سکتی ہے۔ وسیم کی کال، اور صبح ثانیہ نے چولہا بند کیا اور دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ نادرا دادی کے تخت پر بیٹھی کہہ رہی تھی، اس کا منصوبہ جو ناکام ہو گیا، اس نے تو سوچا تھا کہ انکار کے بعد تم اس کے پیچھے پاگل ہو رہے ہوگے۔ جب ایسا نہیں ہوا تو سارا غصہ ثانیہ پر نکالنے لگی۔ ثانیہ نے آنکھیں پھیلا کر ماں کو دیکھا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، میں عبید سے بات کروں گا۔ ثانیہ نے دونوں ہاتھ ہلا کر منع کیا، اس کی ضرورت نہیں، خواہ مخواہ بات بگڑے گی۔ عبید کو سب پتہ ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ سب ٹھیک کر لے گا۔ انہوں نے جلدی سے تسلی کروائی۔ اچھی بات ہے، ورنہ مجھے بتائیے کہ میں خود بات کر لوں گا۔ ٹھیک ہے۔ نادرا نے جلدی سے کال کاٹ کر خوف سے ثانیہ کو دیکھا۔ سارے زمانے میں ڈھول بج گیا ہے، اب تو چلی جاؤ۔ رابعہ کو کیا ضرورت تھی وسیم کو بتانے کی؟ اور یہ آپ ایرم کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی؟ اچھا ہے نا، اس کے دل میں کوئی تھوڑا سا بھی ایرم کا خیال ہوگا تو نکل جائے گا۔ یہ صبح سے دادی کی آواز نہیں آئی۔ ثانیہ کو اچانک خیال آیا تو بند دروازے کو دیکھا۔ اوئی ماں، میں تو بھول گئی، اس کو تو صبح کی چائے نہیں دی۔ نادرا نے سر پر ہاتھ مارا۔ جا دیکھ، باتھ روم لے کر جا، میں چائے بناتی ہوں۔ ثانیہ نے جا کر دروازہ کھولا۔ بند کمرے میں نیم تاریکی، سیلن اور ناگوار سی بو تھی۔ ثانیہ کو خیال آیا کہ اس نے تو کل سے دادی کا کمرہ جو ہے وہ ٹھیک ہی نہیں کیا اور نہ ہی صاف کیا۔ چہرے کی جھریوں میں آنسوں کی ندیاں رواں تھیں۔ گندمی رنگت سیاہی مائل تھی۔ آنکھوں میں بے بسی اور بے وقتی کا عنصر، مگر اتنا کچھ دیکھنے کے لیے وہاں رکی کہاں تھی؟ ناگوار بو محسوس ہوتے ہی سانس بند کر کے پیچھے ہٹی۔ کیا ہے دادی، آپ نے بستر گندا کر دیا؟ دادی کی پڑبڑی زدہ لب پڑپڑائے مگر بولا نہیں گیا۔ وہ خود ہی دیوار کا سہارا لے کر واش روم چلی جاتی تھی، مگر سردی میں ٹانگوں کا کڑاؤ اور درد اتنا بڑھ جاتا تھا کہ اٹھنا دشوار تھا۔ باتھ روم بھی اٹیچڈ نہیں تھا اور یہاں تو صبح کے 11 بجے تک کسی نے جھانکا بھی نہیں تھا، ورنہ سہارے کے لیے کہہ دیتی اور آوازیں دیں، مگر اتنی صبح اور سردی کی وجہ سے بستر اور کمرے کو کون چھوڑتا؟ ثانیہ نادرا کو پکارتی باہر نکل گئی۔ نادرا کی بڑبڑاہٹیں کچن سے ہی شروع ہو گئی تھیں۔ یا اللہ، اب اس زندگی کا کیا فائدہ؟ انہوں نے آہ بھری۔ کس ناگواری غصے اور بڑبڑاہٹوں کے ساتھ ان دونوں نے دادی کو صاف ستھرا کر کے باہر تخت پر بٹھایا۔ کمرے میں بکھراؤ ویسے ہی تھا۔ جب رابعہ اور شبیر چلے گئے، انہیں دیکھ کر دادی کو رونا آ گیا۔ کسی اپنے کو دیکھ کر رونا آ ہی جاتا ہے۔ وہ بیٹا تھا، اسے گھر سے نکلنے سے پہلے ماں کے کمرے میں جھانکنا چاہیے تھا۔ وہ نادرا پر برسنے لگا۔ دو عورتیں ہیں اس گھر میں، دیکھ نہیں سکتی وہ صبح سے بھوکی پیاسی کمرے میں پڑی ہیں؟
مجھے تو کسی یتیم خانے میں جمع کروا دو، میرا اب اس گھر میں کوئی وارث نہیں ہے۔ دادی رونے لگی۔ جتنا ہوتا ہے کرتی ہوں نا۔ نادرہ دل میں شرمندہ تھی مگر ڈٹائی اختیار کر گئی۔ شبیر مزید بولنے لگے تو ثانیہ کو غصہ آ گیا۔ بس کریں ابا، آپ کی ماں میری ماں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دادی کے لیے کوئی نوکرانی رکھوا دیں۔ تمہاری تو دادی ہیں، تم دیکھ لیا کرو، یہی ہوتی ہو۔ رابعہ تڑپ کر بولی، مگر تمہارے کاغذوں میں تو کوئی بھی ایسی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک بوڑھا انسان بے بسی کی حالت میں پڑا ہے اور تم یہاں بیٹھ کر اس بات کا تعین کر رہی ہو کہ کون کس کی ذمہ داری ہے۔ کیا اللہ اس بات کا حساب نہیں لے گا؟ ہمارے مذہب میں ساس بہو کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ثانیہ نے دانت پیسے۔ ہاں، وہ مذہب جو ہمسائے کے حقوق بھی بتاتا ہے، اس نے ساس کے حقوق نہیں بتائے۔ گھر میں موجود ایک بوڑھی معذور ہوتی عورت کے حقوق نہیں بتائے۔ شاید کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فہم و فراست میں چھوڑ دی تھیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ چلے دادی، بھینس کے آگے بین کیا بجانی، ان پر تو جیسے بڑھاپا آنا ہی نہیں ہے۔ رابعہ کے لہجے کا طنز اور غصہ حد سوا تھا۔ وہ ابھی دادی کا کمرہ سیٹ کر آئی تھی، سہارا دے کر کمرے میں لے آئی۔ شبیر بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا، بس ان کا دماغ تیرا دماغ ہے۔ دادی نے نڈھال انداز میں شبیر کو دیکھا، پھر رابعہ کو دیکھ کر شکایت لگائی۔ اس کا فرض نہیں ہے کہ اٹھ کر پہلے ماں کے کمرے میں جھانک لے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، پر جس کو ماں کی ہی ضرورت نہیں ہے وہ کیوں دیکھے گا؟ شبیر نے شرمندگی سے گردن جھکا دی۔ ابا، دادی ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں، آپ کی جنت ہے، آپ لاپرواہی برتیں گے تو کوئی اور کیوں دیکھے گا؟ دادی نے پیار سے رابعہ کو دیکھا۔ ایک ہی ہیرا ہے اس گھر میں، پھر کچھ یاد آ گیا تو سرد سی آہ بھری، یا پھر وہ آ جاتی ارم میرے وسیم کی زندگی میں تو اس کی زندگی سنور جاتی۔ رابعہ نے بھی تعصب سے سر جھٹکا۔ اس رشتے کے نہ ہونے کا اسے بھی قلق تھا۔ ارم نے بے حد حیرت سے موبائل پر آتی وسیم کی کال کو دیکھا۔ اس نے منگنی والے دن کے بعد سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، تو اب کیوں؟ کیا وسیم بھائی نتاشا اور ثانیہ کی ملی بھگت کے بارے میں جانتے ہیں؟ بیل دوبارہ آنے لگی۔ اب کال کر ہی رہے ہیں تو تم بھی سب بتا دو ارم۔ اس نے کال لے کر مدھم آواز میں سلام کیا۔ میں تو تمہیں بہت معصوم سمجھتا تھا ارم، وسیم نے چوٹتے ہی کہا۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔